अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और ख़ुश हैं। आप तमाम अहबाब ने तबीयत ख़राबी के हवाले से मुझे बहुत पैगामात भेजे, दुआएं दी। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। तबीयत अब बहुत बेहतर है। कराची से कम उम्र लड़की के अगवा के केस में आप लोग जानते हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं उनकी ज़मानत में तौसी हो गई है और इसकी वजह जो है वो कराची की बारिशें हैं। ऑन एंड ऑफ मुसलसल कराची में बारिश है, इस वजह से अदालती उमूर जो हैं वो बहुत शदीद मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ चालान जो है वो पुलिस की जानिब से जमा कराया गया है और मुख्तलिफ़ अदालतों में इस वक्त वो गर्दिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल इसका फ़ैसला जो है वो 20 तारीख को हो जाना है कि ये चालान किस अदालत ने मंजूर करना है। मैं बाकी तफसीलात तो आप लोगों के सामने आ चुकी होती हैं। जो चालान है उसका डॉक्यूमेंट अब तक मंजर आम पर नहीं आया। मैंने कम अज़ कम अभी तक उस डॉक्यूमेंट को कहीं नहीं देखा। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है और मैंने ये सोचा कि उस डॉक्यूमेंट को जो तहरीरी तौर पर अब पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, कोर्ट में जमा करवाया जा रहा है। पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने उसको अदालतों के हवाले कर दिया है, तो उसमें उसको ज़रा उस पर हम नज़र डालें और आप समझ सकें कि उस चालान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस चालान में, वो दफ़ात अपनी जगह हैं क्योंकि वो बहुत संगीन नौइयत की दफ़ात हैं और उसमें और दीगर चीज़ें भी बहुत अहम हैं, लेकिन जो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है उसमें वो है बच्ची की मूवमेंट। जब मगविया जो है उसकी ढूंढ और तलाश जारी थी, मुल्क भर में सिंध पुलिस जो है वो घूमती फिर रही थी, तो कैसे मुख्तलिफ़ मकामात पर उसको मूव कराया जाता रहा ये पहले आप लोगों को पता होगा, लेकिन अब चूँकि ये चालान का हिस्सा है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, तो इसकी इन चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। चालान में इस हवाले से क्या चीज़ें शामिल की गई हैं पहले ये देखिए। अच्छा जी, तो ये है चालान, आप पढ़ सकते हैं। बादालत जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब, कोर्ट कराची, ये चार्जशीट है। इसमें जो ज़ेर ज़मानत और जो हिरासत में है मुल्ज़िमान, ये आप पढ़ सकते हैं इनके नाम। ये थोड़ा सा इसको इसी तरह देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेजेस जो हैं वो सीधे होंगे क्योंकि ये जो चार्जशीट होती है ये बनती इस तरीके से है। इसमें असगर अली, वल्द फैज़ अली और हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ये दोनों गिरफ़्तार हैं, जेल कस्टडी में हैं। इसके साथ ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद, ये दोनों जो हैं ज़मानत पर हैं। इसके अलावा ये तमाम इसके गवाहान हैं। चूँकि ये इतना क्लियरली अभी तक ये डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया था, मैंने सोचा आप लोगों के सामने रखा जाए, आपको पता चले ताकि। तो ये 18 मजमूई तौर पर गवाहान इसमें हैं, जिसमें पुलिस एहलकार शामिल हैं, डॉक्टर्स शामिल हैं, मुद्दई मुकदमा शामिल हैं, ये तमाम लोग। और ये इसमें दफ़ात शामिल की गई हैं। 364A है, 363, 368, 375 और इसके साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है उसकी दफ़ा शामिल है। सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, ये अब इसमें पूरी तफसील होती है चालान में ना, कि क्राइम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मुद्दई ने कब आके इत्तला दी, कब उसकी मुकदमा दर्ज हुआ, फिर पुलिस ने उस पर क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस की। तो ये वो पहला पेज है कि जब मुद्दई मुकदमा ने जो है वो जाके 16/4/2022 को दोपहर 1 बजे उनके बयान के मुताबिक उनकी बेगम ने बताया कि जी उनकी बेटी 14 साल जो है वो घर पे नहीं है। उसके बाद उन्होंने FIR कराई और उसमें जो सेक्शंस थे वो सारे इब्तदाई तौर पे उन्होंने जिन लोगों पे शक किया था उनका तस्करा इसमें शामिल है। और उसके बाद फिर होम डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद जो है वो पंजाब में कार्रवाइयाँ जो की हैं पुलिस ने वो इसमें शामिल की गई हैं। अच्छा, इसमें जो अहम चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि वो ये हैं कि बच्ची को कितनी दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर मूव किया गया, जबकि उसकी अगवा के हवाले से FIR हो चुकी थी और गिरफ़्तारियों की कोशिशें पुलिस कर रही थी। और जिस वक्त ये सब हो रहा था तो उस वक्त जो है इस बच्ची को मुख्तलिफ़ मकामात पे वो मूव करते रहे, बजाय इसके कि इसको सामने ले आते, पेश कर देते और पुलिस के सामने ले आते, कोर्ट के सामने आ जाते, लेकिन वो इनिशियली जो है वो उसको मुख्तलिफ़ मकामात पर मूव करते रहे। अच्छा, ये इसमें ये भी तस्करा है कि जब इंस्पेक्टर सईद अहमद अदालत से रवाना होकर हमरा पुलिस पार्टी के तलाश मज़कूरा बाला में मौसूल इत्तला थाना मुस्लिम टाउन लाहौर पहुंचा,
اور تھانے کے SHO اور دیگر اسٹاف کو لے کر شاہ دی کھوئی نزد یونیورسٹی آف پنجاب لاہور پہنچا کہ جہاں پر موصولہ اطلاع ملی کہ مغویہ جو ہے وہ اور ظہیر احمد اور شبیر احمد اس کی والدہ مسمات نور بی بی اور وہ جو ہے مکان نمبر 235 اور گلی بلال اسٹریٹ نزد چھوٹی مسجد شاہ دی کھوئی، وہاں پہ انہوں نے تلاش و معلومات کی تو مذکورہ کوارٹرز پر تالے لگے ہوئے تھے اور کوارٹر کے مالک محمد یاسین و محمد حنیف سے ملاقات ہوئی اور پولیس کو اس نے بتایا کہ مذکورہ کوارٹر میں شبیر احمد اور اس کی والدہ نور بی بی جو ہیں وہ اس میں ملازم ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. اس نے ان کو فیملی کو یہ کرائے پہ دیے تھے. اس میں ان کا چھوٹا بیٹا ظہیر احمد اور دیگر فیملی ممبران بھی تھے اور جب سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ یہاں پر کم آنے لگے ہیں اور عید کے 3 دن رہنے کے بعد وہ یہاں سے تالے لگا کر چلے گئے ہیں، معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں. دیکھیں یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ بچی کو پیش کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، سامنے ہی نہیں لانا چاہ رہے تھے. اچھا اس کے بعد پھر جو نکاح نامہ ہے اس کے حوالے سے اس میں مکمل تفصیل ہے اور پولیس نے جا کے پنجاب میں کہاں کہاں کس سے رابطے کیے ہیں وہ تمام تفصیل اس میں موجود ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے مطلب انفارمیشن کے اعتبار سے، کیونکہ انویسٹیگیشنز میں تو یہ ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں. اچھا اس میں پھر یہ دوبارہ بتاتے ہیں کہ انسپیکٹر سعید احمد تھیم نے مخبر کی اطلاع پر مقدمے میں نامزد ملزم و نکاح خواہ پڑھانے والے حافظ غلام مصطفیٰ ولد محمد حنیف کو ایم اے جناح روڈ سے سی بریز پلازا کے مقام سے گرفتار کر لیا. اور اس کے بعد یہاں پہ معلوم ہوا کہ مقدمہ حاضہ کی مغویہ اور ظہیر احمد اور اس کی فیملی کو محمد وسیم ایڈوکیٹ نے اپنے بھائی محمد جمیل کے مکان گاؤں شوال نجف خان میدان تحصیل بالاکوٹ میں رکھا ہے، جس پر ہمراہ پولیس پارٹی کے یعنی یہ سندھ پولیس ہے وہ پہنچی تو پتہ چلا کہ جی 4-5 دن یہاں رہنے کے بعد جیسے ہی پولیس پارٹی مانسیرا پہنچی تھی تو وہ ان کو نامعلوم مقام پر شفٹ کر چکا ہے. یہ ایک دفعہ پھر شفٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ چالان بتا رہا ہے کہ کس طرح. ویسے تو یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہیں لیکن اب یہ چونکہ چالان میں شامل ہیں تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہتے ہیں جس پر پڑوسی جو کہ ان کے رشتہ دار ہیں جس میں تاج محمد اور افتخار، ان سے بھی معلومات کی. انہوں نے بتایا کہ بھئی 3-4 روز پہلے لاہور سے فیملی آئی تھی جو کہ محمد وسیم کے جاننے والے تھے، اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے مگر اب وہ کہاں گئے علم نہیں. جس پر انسپیکٹر سعید احمد تھیم نے تاج محمد کو IT برانچ سے حاصل CNIC کی کلر تصویر جس میں ظہیر احمد، شبیر احمد اور مسمات نور بی بی کی یہ تصاویر تھیں جو کہ دکھلائی گئیں. تو اس پر ان لوگوں نے یعنی کہ جن لوگوں سے پوچھ گچھ پولیس اس وقت کر رہی تھی انہوں نے ان کو شناخت کیا اور کہا کہ یہ وہی مہمان ہیں اور ان کے ساتھ 2-3 بچے اور ایک جوان لڑکی بھی تھی اور پھر ان کے بیانات انہوں نے قلم بند کیے. اچھا اس کے بعد یہ میں بار بار یہ مطلب یہ چالان میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس میں بڑا کلیئرلی بتایا کہ پولیس نے کہاں کہاں جا کے لینے کی کوشش کی، ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مغویہ کو بازیاب کرانے کی کوشش کی، لیکن مسلسل جو ہیں یہ موو کر رہے تھے. یہ کیوں؟ مطلب اگر یہ صرف ایک شادی تک کا معاملہ ہے تو اس میں تو سامنے آ کر بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس طریقے سے گھماتے پھراتے رہنا یہ بڑا انویسٹیگیشن میں جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. اچھا جی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں 21/5/2022 کو ہفتے کا دن تھا. انسپیکٹر سعید احمد تھیم جو ہے وہ پولیس پارٹی کراچی سے لاہور پنجاب کے لیے روانہ ہوئے. موٹر وے 5 سے یہ نکلے. افسران ان کے IT اور AVCC سے ان کا مسلسل رابطہ تھا اور ملزم کے وکیل رائے خرم کے موبائل فون نمبر کی CDR حاصل کی اور موبائل فون کی تفصیل معلوم کی گئی، جو کہ معلوم ہوا کہ یہ موبائل فون جو کہ رائے خرم کا نمبر ان کے پاس تھا سندھ پولیس کے پاس، وہ دراصل محمد آصف ولد شمس الدین کے نام پر ہے جو کہ ملزم ظہیر احمد کا بڑا بھائی شبیر احمد استعمال کر رہا ہے. نمبر ایک شخص کا ایک رائے خرم کا ان کے پاس آیا جو کہ نہ رائے خرم کے نام پہ تھا نہ اس کے نام پہ تھا جو کہ استعمال کر رہا تھا، یعنی کہ شبیر استعمال کر رہا تھا، اور سم کسی اور کے نام پہ تھی. اب یہ مطلب کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے آج تک کوئی بھی صاف ستھرا آدمی کبھی کسی اور کے نمبر کی سم استعمال نہیں کرتا ہے. اچھا جی تو خیر پھر ان کا جو ہے وہ رائے خرم کے دوست محمد وسیم کے فون نمبر جو کہ مانسیرا بالاکوٹ کا رہائشی ہے اس سے بھی رابطہ کیا. اور اس کے بعد بالآخر ان شارٹ یہ کہ DSP سراج صاحب نے، یہ وہاں کے DSP ہیں مانسیرا کے، DPO ہیں میرے خیال سے، اور ان کو جو ہے وہ محمد ایڈوکیٹ
وسیم کو جو ہے یہ بالا کوٹ کو پکڑ کر معلومات مغویہ اور دیگر ملزمان کے انہوں نے پتہ کیا ان سے، اور 21/5/2022 کو ہی انسپیکٹر سعید احمد تھیم نے اپنی پولیس پارٹی یعنی 10-11 بجے وہ مانسہرہ سٹی پہنچے، جہاں ڈی ایس پی سراج صاحب نے ایک فون نمبر پر رابطہ کیا، جنہوں نے کہا کہ میں آپ کو کال کرتا ہوں، میری کال کا انتظار کریں، جس کے بعد ڈی ایس پی صاحب نے کال کی اور کہا آپ رات 9 بجے ڈی پی او آفس آ جائیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں محمد وسیم ایڈوکیٹ اور وکیل ایک اور تھے منیر نعمانی اور دیگر وکلاء بھی ڈی پی او کے آفس میں آئیں گے، وہ آ چکے تھے۔ اس کے بعد وہاں ان کی بات چیت ہوئی، اور یہاں پہ یہ بڑی اہم چیز تھی کہ جب محمد وسیم ایڈوکیٹ صحیح ڈی ایس پی بالا کوٹ کی تحویل میں تھا، جس کو چھڑانے کی غرض سے دیگر وکلاء بھی موجود تھے، یعنی کہ وہ جو وکیل وہاں پہ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ محمد وسیم جو ہیں وہ گرفتار نہ ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد محمد وسیم کی موجودگی اور دیگر بار کونسل اور منیر نعمانی کی موجودگی میں میٹنگ ہوئی پولیس کے ساتھ، تو منیر حسین نعمانی نے محمد وسیم کی حمایت کرتے ہوئے مغویہ اور ملزم کی محمد وسیم کے پاس موجودگی کی بابت انکار کر دیا۔ اب دیکھیں یہ پھر عجیب بات ہے، کیوں انکار کیا بھائی؟ اون کرتے اس کو کہ ہاں جی ہم لائے تھے یا ہم پیش کرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس انسپیکٹر نے تمام ٹیکنیکل شواہد جو گاہے بگاہے کراچی میں آئی ٹی برانچ سے انہوں نے حاصل کیے تھے وہ بطور ثبوت دکھلائے، اور میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کو ٹیکنیکل شواہد کی بنیاد پر قائل کیا، جس کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد محمد وسیم اور محمد نعمانی نے 5-10 منٹ آپس میں مشاورت کی، اور محمد نعمانی نے ڈی پی او صاحب مانسہرہ سے کہا کہ میں جو ہے وہ میں نے وسیم سے معلومات کر لی ہیں، اور میں خود 2-3 دن میں لڑکا اور لڑکی انسپیکٹر سعید احمد تھیم کے حوالے کر دوں گا، یا پھر پیر والے دن ہائی کورٹ ایبٹ آباد میں پیش کروں گا۔ اور مجھے انسپیکٹر کو کہا کہ بھائی ہائی کورٹ ایبٹ آباد میں انسپیکٹر سعید احمد تھیم صاحب کی موجودگی میں مغویہ کا جو بیان ہے وہ قلم بند کروائیں گے۔ اس وعدے پر ڈی پی او صاحب مانسہرہ سے منیر نعمانی اپنے رشتہ دار وسیم ایڈوکیٹ کو لے کر چلا گیا۔ اب آپ بتائیے، ذرا سوچئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اگر کوئی شخص پولیس کو مطلوب ہے تو وہ پولیس بیچاری جو ہے اس کو گرفتار ہی نہیں کر سکتی، الٹا ان پہ جو ہے وہ وعدے وعید لیے جاتے ہیں کہ جی یہ وعدہ کرو تو پھر یہ کریں گے، تو وعدہ کرو تو وہ کریں گے، شرائط لگا کر جو ہے وہ قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ خیر بہرحال اس کے بعد یہ پوری تفصیلات آپ جو ہے وہ پہلے کچھ نہ کچھ سن چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک دفعہ پھر مغویہ جو ہے نا اس کو موو کرنے کا معاملہ ہے۔ دیکھیے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ذریعہ مخبر اطلاع ملی کہ مغویہ و ملزمان کو محمد وسیم ایڈوکیٹ نے اپنی گاڑی نمبر فلاں فلاں میں سوزوکی ہائی روف ماڈل 2015 برنگ گرین میں بٹھا کر شوال نجف والے مکان سے نامعلوم مقام پر پھر منتقل کر دیا دوبارہ ایک دفعہ۔ مذکورہ گاڑی جو کہ اس وقت اس کے بہنوئی کے گھر پر جو کہ شوال نجف کے قریب ہی ہے، وہاں پر پولیس پارٹی اور ایس ایچ او تھانہ بالا کوٹ کے ہمراہ یہ پولیس لے کر پہنچے، مکان میں تلاش کی لیکن وہاں پر مغویہ نہیں ملی۔ یہ ایک دفعہ پھر یہ تقریباً چوتھی دفعہ جو ہے یہ پولیس کے ریڈ سے پہلے انہوں نے اپنی لوکیشن چینج کی ہے، اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جی بار بار آپ لوکیشن اپنی چینج کر رہے ہیں، پولیس کے قابو نہیں آ رہے، تو کچھ تو ایسا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں۔ اچھا خیر، پھر وہ آگے دیگر تفصیلات ہیں، کافی لمبا چلان ہے، اور اتنا لمبا پھر آپ لوگ بھی سننا شاید ٹائم نہیں ہوتا اتنا لوگوں کے پاس۔ تو ان شارٹ یہ کہ یہ تمام چیزیں جو اس میں خاص چیز تھی جو مجھے لگ رہی تھی وہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہی بات ہے، اس میں بڑا کلیئر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی شوکت علی شانی صاحب دوبارہ جب مطلب اس کے بعد ان کو مل گیا تھیم صاحب کے بعد، تو انہوں نے مختلف نمبرز کے سی ڈی آر حاصل کیے۔ ملزم ظہیر کے نام پر ایک موبائل نمبر رجسٹرڈ ہے جس کی لوکیشن کراچی میں پائی گئی، چونکہ ابھی اس میں مائنر خود پولیس مان رہی ہے، چونکہ مغویہ کی عمر 15 سال کے قریب ہے، لہٰذا مدعی مقدمہ نے وہ دوبارہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پیش کی، اس کا میڈیکل ہوا دوبارہ، اور اس میڈیکل میں جو ہے وہ چیزیں پھر ایک دفعہ بہت زیادہ کلیئر ہو گئیں۔ اچھا یہاں پہ ایک آخری اہم چیز، اس کے بعد پھر کچھ مختصر بات کرتے ہیں، اور یہ ہے جس میں یہ بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کون کون اب واضح طور پہ کلیئرلی اس میں ملزم ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اصغر علی ولد فیض علی، حافظ غلام مصطفیٰ،
ان کو نکاح پڑھانے کے جرم میں، جو کہ جرم دفعہ 4 اینڈ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 کی حد کو پہنچتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد عدم گرفتار ملزمان میں مسمات نور بی بی، منیر حسن نعمانی، یہ ولد ہے ان کی فقیر خان، پھر محمد وسیم، پھر خرم محمود، اور اس کے بعد محمد آصف، پھر محمد عمر۔ ان ملزمان ظہیر احمد اور شبیر احمد کا مغویہ کو اغوا کر کے لے جانے اور چھپانے میں مدد کرنا اور نکاح کرانے میں سہولت فراہم کرنا اور جائز گرفتاری سے بچانے سے سہولت فراہم کرنا پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کلیئرلی پولیس کو نظر آ رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور پھر اس میں وہ جو سیکشنز ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور اس چالان کو جو ہے وہ عدالت میں ایگزیکٹلی پیش کیا گیا تھا۔ اچھا جی، یہ تفصیلات تو چالان کی آپ نے دیکھ لی، ڈاکیومنٹس کی شکل میں مکمل طور پہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ پوری واردات کی گئی ہے۔ اچھا، میں یہاں آپ کو بتاؤں، بہت ساری دفعہ ہم انویسٹیگیشنز کرتے رہے ہیں، مختلف کیسز ہوتے ہیں، تو جو اغوا برائے تاوان کے باقاعدہ گینگز اور گروپس ہوتے ہیں، وہ جب کسی کو اغوا کرتے ہیں تو وہ پھر لوکیشن چینج کرتے رہتے ہیں، مغوی کو کبھی ایک جگہ رکھا جاتا ہے، کبھی دوسری جگہ رکھا جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی بالکل اسی طریقے سے مغویہ کو پولیس کے پہنچنے سے پہلے مختلف مقامات پر منتقل کیا جاتا رہا ہے۔ تو بڑا کلیئر ہے کہ پولیس کے قابو نہ آنا، پولیس سے فرار اختیار کرنا، منظر عام پہ نہ آنا، منظر عام پہ آنے سے کترانا، گھبرانا اور فرار ہو جانا، یہ چیزیں جو ہیں وہ کہاں اشارے کر رہی ہیں، کس نوعیت کے اشارے کر رہی ہیں، یہ واضح ہے۔ چالان جو ہے وہ انشاءاللہ جلد منظور ہو جائے گا، اس کے بعد پھر چیزیں کافی کلیئر ہو کے سامنے آئیں گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ لیا کے واقعے کے حوالے سے آج شام میں انشاءاللہ ایک ویلاگ اپلوڈ کروں گا میں، اور ایکسکلوسیو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں کچھ معلومات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ شام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔